बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नज़ूल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज आमद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम दुनिया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है और हर तरफ रहमत ही रहमत का नज़ूल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया के हर गरीब और दुखी के दुख का मदावा हुआ और हर एक के ऊपर रहमत नाजिल हुई और आपको रहमतुल आलमीन का रक़ब मिला और हर चीज़ को आपने अपनी रहमत में लपेट लिया। आपकी अज़मत बयान करने के लिए ना हमारे पास ज़ुबान है, ना हमारी बसात है, ना हमारे पास वो मार्फत है, ना हमारे पास वो सलाहियत है, ना हमारे पास वो ख़याल है। और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बस इतना ही है कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद आपको पेश करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो उसवा हसना है, उसके ऊपर चलने की खुदा ताला से तौफीक मांगते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये सलाहियत दे, ये इस्तिताअत दे, ये तौफीक दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है और जो उसमें तमाम अमूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए, हम हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उस तरीके से कर पाएँ और अल्लाह ताला जो है हमें मार्फत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। साथ ही साथ इस जश्न के हवाले से बात करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की बात की और कहा कि पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया को पता चले कि हमने किस तरीके से जश्न मिलाद मनाया है। लेकिन हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि अगर इसी जश्न मिलाद पर आवाम को महंगाई से रिलीफ का तोहफ़ा दे दिया जाता तो शायद इस जश्न का मज़ा दुबाला हो जाता। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मसनूई बहरान पैदा करने वाले, मसनूई महंगाई पैदा करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। और देखना यह है कि अशिया ख़ुरनोश की कीमतें अभी भी कम होती हैं या नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पुरअज़्म हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने की ठान ली है PDM ने। और PDM कहती है कि हम बाहर निकलेंगे और आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और पहिया जाम हड़तालें होंगी, लॉन्ग मार्च होंगे। फजलुर रहमान साहब बड़े इस हवाले से पुरअज़्म हैं और लॉन्ग मार्च तक मामलात लेकर जाएंगे। क्या वो लेकर जाएंगे भी और आवाम उनके साथ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए और इससे गरीब आदमी को कितना फ़ायदा होने वाला है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और वफाकी वज़रा जो हैं वो महंगाई की बड़ी डटाई के साथ दिफा करते हुए नज़र आते हैं। असद उमर साहब ने कहा हमें बताएं कि आलमी मंडियों में क्या कीमतें नहीं बढ़ी। और शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो PDM बातें कर रही है ये तो मरा हुआ सियासी हाथी है और कितना प्रेशर जनरेट हुआ है। तो इन तमाम मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की और नज़ूल की, और ढेरों मुबारकबादें आपको हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ना हमारे पास वो ज़ुबान है, ना हमारी वो बसात है, ना वो हमारी औकात है कि बयान कर सकें। लेकिन आज के दिन हम खराज पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सैयदुल अंबिया को, जिन्होंने जो आए और नबूवत अपने इख्तिताम को पहुंची और जो नबूवत की शान है उस महराज तक पहुंच गई। क्या खैराज अक़ीदत पेश करेंगे आप भी? हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, लब सिलसे गए कुछ इस इल्तिजा के बाद, मैं चाहता भी किसे शाह अंबिया के बाद, और दुनिया में है एहतराम के काबिल जितनी भी जाते, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। ऐसे सबसे पहले मैं जो सबसे पहले बारगाह रिसालत के अंदर नजराना अक़ीदत पेश करना चाहूँगा और तमाम मुस्लिम उम्मा को और आलम इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के मौके पे ये पैगाम देता हूँ कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलना है और उनकी वजह से ही कायनात के अंदर रंगीनियाँ हैं, ये चाशनियाँ हैं, उनके वजूद से ही हर सू रहमत का आलम है। और मुफस्सिरीन, मोरहीन, मुदब्बिरीन लिखते हैं कि हजूर कब थे, हजूर कब थे जब कब न था, जब का तसव्वुर न था, जब आफताब में तपश थी न महताब में ठंडक थी, जब कलियों में चटक थी न फूलों में महक थी, जब चलती हवाएं थी न मुत्तर फिजाएं थी, जब ज़मीनों ज़मा थे न मकीनों मकां थे, जब मौत थी न हयात थी, एक खुदा और दूसरी मोहम्मद की ज़ात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से इस कायनात के अंदर सारी बहारें हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं
کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہمیں یہ شرف بخشا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا شرف تھا اور یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر ایک مذہب کے فرد کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ پیش کیا، بطور باپ، بطور بیٹا، بطور شوہر، بطور حکمران، بطور استاد. یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی حکمران ہے تو وہ عرب کے حکمران کو دیکھے، آج کوئی تاجر ہے تو عرب کے تاجر کو دیکھے، اگر کوئی استاد ہے تو بطور استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھے، اگر کوئی شوہر ہے تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھے، اگر کوئی باپ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اگر کوئی نانا ہے تو بطور نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھے، ایون کہ اگر کوئی مزدور و محنت کش ہے تو مسجد نبوی کے معمول پر نظر ڈالے کہ آقا دو جہاں ہو کر بھی کس طرح اپنی امت کو محنت کی عظمت کا درس دے گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. اور سب سے جو بڑا کام کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری ویسٹرن کنٹری جو ویمن رائٹس کی بات کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ویمن رائٹس پہ اس طبقے کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، حرمت دی، تقدس بخشا. اور وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زیر زمین دفن کر دیا جاتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام دستور، وہ تمام منشور اور زمانہ جہالت کے وہ رسوم و رواجات کا کلا کما کیا اور بیٹی کو سر کا تاج اور ماتھے کا جھومر قرار دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو 1216 کے اندر میگنا کارٹا بنایا گیا یا 1949 میں UN چارٹر بنایا گیا، اس کے اندر جو ویمن رائٹس کی بات کی گئی اور جتنے بھی رائٹس دیے گئے، چاہے وہ غلاموں کے حقوق ہوں، چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں، چاہے وہ بچیوں کے حقوق ہوں، سب سے زیادہ اس دنیا میں آدم انسانیت کے حقوق کے لیے جس شخصیت نے، جس بلند و بانگ اور سریر الوردہ ذات نے کام کیا، وہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا کے تمام تر مذاہب، دنیا کے تمام تر لوگوں اور تمام تر اشخاص کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ آپ کا کردار جو ہے وہ اجنبی راہوں میں روشنی کا مینار ہے، ظلمت کے قدوں میں ہدایت کا چراغ ہے، اور خود آپ کا وجود ایک چلتا ہوا قرآن تھے. اور میں ضرور یہاں پہ شاعر کی صدا وہ ضرور گزیرنا چاہوں گا کہ کیا شاعر نے خوب کہا کہ کاش میری آنکھ نے وہ چہرہ دیکھا ہوتا، کاش مجھے تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، کاش میں ان کے سامنے صحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. بالکل، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں وقاص ابریز صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات غرامی جو ہے وہ منبع ہدایت اور روشنی ہے، اور اسی کے اوپر مزید بات کریں گے کہ جو عشاق کا کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ہم عشق رسول کے دعوے دار تو ہیں، لیکن آیا کیا ہمارے کردار میں اس کی روشنی، اس کی رمق باقی ہے یا نہیں ہے؟ بریک پر جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے لیے چراغ ہدایت ہیں. آپ کا ایک ایک قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور بیرسٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل آئینہ ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی کے دیگر شعبہ جات کو بھی آپ نے گنوایا. میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار تو بہت بڑے ہیں، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو ہم عشاق کا کردار ہے اور جو رویہ ہے اور جو ہمارے حالات و واقعات ہیں، کیا وہ واقعی ہی عشاق والے حالات ہیں اور اس طریقے کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اور اس طریقے کے رویے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں جیسے کہ عاشقوں کے ہوتے ہیں؟
دیکھیں جی، جہاں تک اشاق کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عاشق رسول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، صبر کا دامن تھامتے ہیں، اور ان کے اندر حیا کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ مطبت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے وہ سرشار ہوتے ہیں۔ اگر آپ حب رسول کی بات کرتے ہیں، اگر آپ عاشق رسول کی بات کرتے ہیں، تو میرے سامنے وہ مثالیں ملتی ہیں جو عشق کی مثالیں تھیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محبت کا کرائیٹیریا، عشق کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ محبت کیسی محبت؟ ایسی محبت جیسی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، جو آپ کے وضو کو، آپ کے پانی کو اپنی تلیوں پہ جمع کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پہ عطر کی طرح لگایا کرتے تھے، جو آپ کے لاب دہن کو اپنے زخموں کی مرہم سمجھا کرتے تھے، جو ہجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہجر اسود تیری بڑی مرتبت ہے، تیری بڑی شان و شوکت ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ جو کہ امام مالک کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ پوری زندگی مدینے کی گلیوں کی دیواروں کے ساتھ چل چل کر اپنے کندھے کے ساتھ لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ درمیان سے کیوں نہیں گزرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان مدینے کی گلیوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں درمیان سے گزرتے ہوئے نبی کے قدموں کے نشان پہ میرے پاؤں نہ آ جائے، میں گستاخی کا مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سریر وردہ شخصیات ہمارے سامنے ہیں جو کہ حب رسول، عاشق رسول اور محبت رسول کی ایک واضح تصویر ہیں۔ تو آج ہم جہاں پہ عاشق رسول ہونے کی بات کرتے ہیں، محبت رسول کی بات کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مسلمان، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے نہیں لیتا، لیکن اگر آپ جب اس سے عشق رسول کی بات کریں گے، حب رسول کی بات کریں گے، تو وہ اپنا تن من دھن، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں، ہم اس کی پیروی کریں، تاکہ اس دنیا کو ہم جنت نظیر بنا سکیں، دوسروں کے کام آ سکتے۔ مائیکل ہارٹ جو ایک بہت بڑا مصنف تھا، یو کے اندر جب اس کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی تو اس نے 100 بہترین دنیا کی شخصیات کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے دنیا کی بہترین شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت وہ ہے جو کہ مکے کی گلیوں میں پیدا ہوئے، اور جب وہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت صرف 4 لوگ، جن میں سے ان کی بیوی، ان کے دوست اور 2 بچے ایمان لائے، اور 1400 سال گزر چکے ہیں۔ آج ان کے فالوورز کی تعداد بڑھ کے 1.5 ارب تک جا پہنچی ہے، جو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے۔ اور مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میرے نزدیک وہ شخص سچا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کی صداقت، جس کی سچائی، جس کی امانت، جس کے اسوہ سے پوری دنیا سبق سیکھ رہی ہے، اور جس کے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام تر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور تمام تر شعبہ زندگی، جس طرح آپ نے بات کی، ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر دنیا کے میدانوں کے اندر، تمام فیلڈز کے اندر اسوہ حسنہ کے طور پہ، ایک رول ماڈل کے طور پہ۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں بیرسٹر صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ تمام مذاہب میں معتبر ہے، اور تمام دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج پیش کرتی ہے۔ میں نے جیسے کہ انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ بساط ہے، نہ اوقات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معنوں میں ثنا کی جا سکے۔ لیکن میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بے ایمانی نظر آتی ہے، اگر ہم سیاسی ایوانوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جھوٹ اور الزام تراشی کے اور ایک دوسرے کے برا بھلا کہنے کی باتیں نظر آتی ہیں، اگر ہم اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی اچھا طبیب نظر نہیں آتا، اگر ہم انصاف کے کٹہروں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں منصف نہیں ملتے، اور اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو کیا ہم پہ لازم و واجب نہیں کہ ہم امتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے جن چیزوں کی ترویج دی؟
احسن آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حکمران وقت یا امیر المومنین آدھا راستہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے اور خادم گھوڑے کی مہار پکڑ کے چلتا ہے، تو آدھا راستہ جو امیر المومنین ہے وہ گھوڑے کی مہار پکڑتا ہے اور جو خادم ہے، جو غلام ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے. ہم ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ملاوٹ نہیں ہے، وہاں پہ سود سفارش نہیں ہے، وہاں پہ جسٹس کی انشورنس کے لیے کام نظر آتا ہے. وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفارش کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. وہاں پہ امیر المومنین کے بچے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اسے سر عام سر بازار جو ہے سزا دی جاتی ہے. وہاں پہ خلیفہ وقت اپنی تنہا ریاست کے مزدور کی تنخواہ کے مطابق رکھتا ہے تاکہ اگر ریاست کے مزدور کا گزارا نہ ہو سکے یا اس کا گزارا نہ ہو سکے تو ان کے پیرامیٹرز کو انہانس کیا جائے. وہاں پہ سیاست کرنے سے پہلے یا امیر المومنین بننے سے پہلے اپنی ذاتی کاروبار اور تجارت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے حقوق کو سلب نہ کیا جا سکے. وہاں پہ انصاف کے تمام تر کرینے پورے کیے جاتے ہیں. اور آپ نے جتنی بھی اگزامپلز دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب تک ہم اسلامی فلاحی مملکت خداداد نہیں بنا سکتے جس کے آئین کے پریمبل کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا، جس کا ہم نے دو قومی نظریے کے اندر ذکر کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے حیات مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے. اور وہ ریاست مدینہ جس کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، جس میں راتوں کو حکمران وقت گشت کرتے تھے، جس میں غریبوں، کسانوں اور نانے شبینہ کو ترستی ہوئی بیواؤں کے حقوق کے لیے امیر المومنین جو تھے وہ اب بیت المال سے ہر قسم کی امداد فراہم کرتے تھے. اور ایک آج ہماری ریاست مدینہ ہے جس کے اندر مہنگائی عروج بام پر ہے، جس میں غریبوں، کسانوں، خاریوں، بیواؤں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں پہ مرات ہیں تو عمرہ کے لیے، اشرافیہ کے لیے اور تمام تر فیسلٹیز جو دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے 20 سے 25% طبقے کے لیے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فلاحی مملکت خداداد کا کنسپٹ دیا، اس کے اندر بلا رنگ و نسل، بلا اس فرق کے کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ان تمام طرف افراد کو امتیاز کو برائے طاق رکھتے ہوئے انصاف کا پیمانہ بھی سب کے لیے ایکول تھا، روزگار کا پیمانہ بھی سب کے لیے ایکول تھا، اور جو قوانین بنائے جاتے تھے وہ بھی تمام لوگوں پہ یکساں نافذ العمل تھے. لہذا جب تک ہم سوسائٹی کے اندر یکسانیت نہیں لائیں گے، برابری نہیں لائیں گے، سفارش کا، سود کا، ملاوٹ کا، کرپشن کا کلا کما اور سدباب نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب تک ہم ریاست مدینہ کی داغ بیل یا اس راستے پہ نہیں چل سکتے. صحیح، آپ نے درست کہا کہ ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے. میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کتنا عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کتنا محسوس کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے آئینہ دار ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یا پھر کثرت جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے؟ کیا آئینہ دار اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا معنی رکھتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پرنسپل آپٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہی ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کوانٹٹی. تو اگر ہماری اس امت کے اندر سے بہترین کوالٹیٹیو علماء نکلتے ہیں، بہترین اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والے رول ماڈلز نکلتے ہیں، تو وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں. وہ صبر کی اگر بہترین اگزامپل ہے، اگر وہ بہترین ٹیچر ہیں، بہترین پریچر ہیں، بہترین ٹرینر ہیں، تو جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ عمل نہیں کریں گے، ہم جتنی مرضی تعداد میں بڑھتے جائیں، اگر ہمارے دل کے اندر، اگر ہمارے ذہانوں قلوب میں حب رسول بچتا ہے، رچا ہے، بسا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمیں کسی بھی صورت میں شکست نہیں دے سکتی. وہی 313 تھے جن کے اندر جذبہ رسول تھا، جس میں حب رسول تھا، اور وہ 313 کو آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کے لشکر سے ٹکرائے اور ان کو پاش پاش اور پارا پارا کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا.
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو حب رسول ہے، وہ جو عشق رسول ہے، وہ ہم اپنے دلوں میں سمائیں، وہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ان کی سنت ہے، اس کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں. پھر چاہے ہم کوانٹٹی میں کم ہو، لیکن اگر ہم کوالٹی میں بہتر مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اعتماد، ہمارا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، ہم ایک ہاتھ پہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری سنت اور دوسرا قرآن کی تعلیمات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت کے اندر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل درآمد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، چاہے وہ مملکت خداداد کے قیام یا اس کو چلانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایک تاجر کے لیے وضع اصول ہو، چاہے وہ ایک استاد کے لیے بیان کردہ رولز ہوں، چاہے وہ ایک منصف کے لیے بتائی گئی ہدایات ہو. تمام تر لوگ جو ہیں وہ تب تک جو ہے وہ بہترین مسلمان نہیں ہو سکتے یا اپنے آپ کو بہترین عاشق رسول نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ بطور پروفیشنل یا جس بھی زندگی کے طبقے میں یا پروفیشن میں سر کرے اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت فراہم کر رہی ہے، اور ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں اس طرح کا عملی مظاہرہ کرنا ہے کہ دنیا یہ کہے کہ یہ امتی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے پیشوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیرسٹر صاحب یہاں پر بریک لے رہے ہیں، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو تھوڑی سی بات کریں گے. جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہمیں واقعی اس چیز کی معرفت ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا آج نزول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ منبع ہدایت ہے، تمام دنیا کے لیے مینار ہدایت ہے. اور آج جو مسلمان ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں، اور اس سے بڑا خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نزول ہوا اور ہمارے لیے رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، آج تمام دنیا میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی طرف تو بڑا فوکس رکھتے ہیں، لیکن ہمیں معرفت رسول جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقدان آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں احسن، آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہمارے اندر جو معرفت رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، جو آپ کے طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں جو شعور ہے، جو ادراک ہے، اس کی جو پیروکاری ہے، وہ ویسے جب ٹائم بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پیرامیٹرز کو، کرائیٹیرینز کو فل کریں اور بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، ایک بہترین مسلمان بن کے دکھائیں جو صبر کا سرچشمہ ہو، جس کے اندر ہدایات ہو، جو کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جس کے اندر حسد نہ ہو، جیلسی نہ ہو، وہ اچھا پروفیشنل ہو، ایک ایماندار پروفیشنل ہو، ایک دیانتدار تاجر ہو، ایک بہترین جو سچا وکیل ہو، ایک اچھا منصف ہو. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جب تک ہم معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی، شعور، اس کا ادراک نہیں کر لیں گے، تب تک ہماری زندگی میں بطور پروفیشنل، بطور انسان، بطور مسلمان، بطور ایک شہری کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بہتری نہیں آ سکتی. لہٰذا معرفت رسول کا ادراک، شعور اور آگاہی یہ بڑی ضروری ہے، اور جب تک ہم یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کر لیں گے، اس کو لازم و ملزوم نہیں بنا لیتے، تب تک ہم ایک بہتر مسلمان اور بہتر انسان کے طور پہ زندگی بسر نہیں کر سکتے. اور سیکنڈلی جو سب سے زیادہ چیز پہ میں پھر فوکس کروں گا وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ بھی، اور اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس آتی تھی ہمارے ملک کے اندر، جو ریاست مدینہ کی بات کرتی تھی، اس میں جو سب سے ایک مضبوط ترین چیز تھی ریاست مدینہ کے اندر وہ نظام انصاف تھا. وہ قاضی کا بہترین نظام انصاف کی ترویج کے لیے کام کرنا تھا، جس میں اپنے پرائے، کوئی غیر اور اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے فرق کو روا رکھے بغیر جو ہے وہ
انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ جسٹس کی پرویلنس کے لیے، انشورنس کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جب ہم حب رسول کی بات کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ہم ریاست مدینہ کے قیام کے خواب دکھاتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بہترین فائنسٹ ایگزامپلز ہیں ریاست مدینہ کی، وہ اسلام کے اس عروج بام کی ایگزامپلز ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، جب ان کی اپنی زر گم ہو جاتی ہے اور ایک یہودی سے وہ زر ملتی ہے، تو جب آپ اپنا ایویڈنس یا اپنا کیس کورٹ آف لاء میں قاضی کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ کی زرہ وہ اس یہودی کو دے دی جاتی ہے. چونکہ جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس تھا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایویڈنس پیش کرنا ہے، شہادت پیش کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو انصاف کا ترازو آپ کی طرف مولڈ کیا جائے گا. اس کے اندر ہمیں فائنسٹ ایگزامپل ملتی ہے کہ جب حضرت عمر بطور امیر المومنین خلیفہ وقت کی عدالت میں جاتے ہیں، تو خلیفہ وقت آپ کے روب دبدبے کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے استقبال میں، تو آپ واپس آ کے اسے معزول کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو قاضی القضاء، جو جج خلیفہ وقت کا روب دبدبہ برداشت کرنے سے قاصر ہے، وہ کبھی بھی عوام کے اندر انصاف نہیں کر سکتا. ایک ایسا نظام کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ بیت المال میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، مجھے آپ سے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی مشورہ کرنا ہے، تو آپ بیت المال کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور پھر اپنے پاس سے تیل ڈال کر چراغ جلاتے ہیں تاکہ ریاست کا پیسہ عوام کے لیے صرف کیا جائے، اور اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ، آپ کی ذات سے مسئلہ ہے، تو آپ کی جیب سے خرچ کیا جائے. یہ فائنسٹ ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اور جو آج کا ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جو خواب دکھاتے ہیں، جس کے اندر اگر آپ کے لوگوں کے اوپر کوئی الزامات لگا دیا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے الج کر دیا جاتا ہے، تو ہم جو ہے جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ، اس نظام انصاف پہ، اس ہدایت کے سرچشمے کی پیروی نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی بطور مسلمان، بطور اسلامک اسٹیٹ اور ایک بہترین معاشرے کے طور پہ دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کرنے سے قاصر رہیں گے. بالکل معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو ہمارے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ بے معنی سے ہو کر رہ جاتے ہیں. تمام روشن مثالیں جو ہیں اسلام کے اندر موجود ہیں اور ہمیں ان کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا گیا ہے، تو ہم پہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور انہیں اپنے لیے منبع ہدایت بنائیں. میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا بیرسٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ریاست مدینہ کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے بارہا کہا کہ ہم ایسا جشن منائیں کہ پوری دنیا دیکھے، اور اس پوری دنیا جشن منانے والے کو دیکھے پاکستان کو، تو وہاں پر اتنی مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، اگر تھوڑا سا ریلیف دے دیا جاتا عوام کو اور سستائی کا تحفہ دے دیا جاتا تو کیا اس جشن کا مزہ دوبالا نہ ہوتا؟ بالکل احسن ہوتا، جشن منانے کا مزہ دوبالا ہوتا. لوگ خوشی سے بغلے بجاتے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے غریبوں کو ریلیف دیا، یتیموں کے لیے ہاریوں کا غمسار بنا اور کوشش کی کہ ان کو میکسیمم ریلیف دیا جائے. اس وقت جو پاکستان کے اندر غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا کوئی پرشان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ ہی ایک ایسی اتھارٹی ہے، ریاست ہی ایک ایسی اتھارٹی ہے جو اپنی ریاست میں بسنے والے بھوکھوں کا، ہاریوں کا، کسانوں کا اور جو ہمارا متوسط طبقہ ہے یا پسا ہوا طبقہ ہے ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران اپنی آنکھوں پہ غفلت کا غلاف لپیٹ کر سو جائیں اور ان کو یہ نظر نہ آئے کہ اگر 15,000 روپے ایک شخص کماتا ہے تو وہ کس طرح آج کے مہنگے ترین دور کے اندر وہ اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی دے سکتا ہے، وہ کس طرح آج کے مہنگے ترین دور کے اندر اپنے بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات دے سکتا ہے. جب تک ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کا اور ایک غریب کا نلکا، ان کی ایک ٹرپین ایک جیسی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ملک کے حکمرانوں کے اور آرڈینری سٹیزن کے ہاسپٹلز ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے حکمرانوں اور ایک آرڈینری سٹیزن کے سکولز ایک نہیں ہوں گے، تعلیمی درسگاہیں ایک نہیں ہوں گی، مفادات ایک نہیں ہوں گے، پرائرٹیز ایک نہیں ہوں گی، تب تک ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی نظام مصطفیٰ رائج نہیں کیا جا سکے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم معرفت رسول کی بات کرتے ہیں، حب رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کو سب سے زیادہ اٹھانے کی بات کی، جس طبقے پہ سب سے زیادہ فوکس کیا،
اس تقبے کو آج پاکستان کے اندر نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو آج پس پشت ڈالا جا رہا ہے, اور جتنی بھی چیزیں فریم کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, لیجسلیشن کی جاتی ہیں, اس میں ٹائم اسپیسیفک بھی نظر آتی ہیں. صحیح, بالکل جس طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کی بات کی, آج ہم انہیں دبائی چلے جا رہے ہیں, اور جشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تو باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئی تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ بے معنی ہیں, ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس جشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر یہ ثابت کریں کہ ہم حقیقی معنوں میں امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.